नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल आप कह दीजिए, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यफ्तरून जो करते हैं, अलल्लाहिल कज़िब अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून तो वो फलाह नहीं पा पाएंगे। अल्लाह पर झूठ करना, ऐसी बातें अल्लाह का नाम लेकर पेश करना जो अल्लाह ने नहीं कही, ना कुरान के ज़रिए हमें मिली और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ज़रिए मिली। खुद ही अपनी तरफ से बातें कर लेना। मुशरिकीन मक्का कह रहे थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, जो हमने बुत बना रखे हैं, ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, उन्हीं के नाम से नाइला उसाफ हमने बना रखा है। और इसी तरह बहुत सारे इत्कादात जो आज भी हमारे चल रहे हैं, अभी तक भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी अल्लाह ने ये कहा था, हालांकि अल्लाह ने नहीं कहा होता और उसके लिए दलील चाहिए कोई भी बात। सूरह यूनुस क्योंकि मक्की सूरत है, इसमें मरकज़ी मज़मून जो है और मौजू जो है वो तौहीद है, रसालत और आखिरत है। इस आयत से पहले और इसके बाद उन लोगों का रद्द किया जा रहा है जो दीन में तहरीफ करने वाले हैं, अपनी तरफ से चीज़ें दीन में गढ़ने वाले हैं कि अपनी तरफ से कोई चीज़ कह कर उसको अल्लाह का नाम लेकर उस दीन के साथ मंसूब किया जाए। इसमें चंद बड़े गुनाह शामिल हैं। अल्लाह की सिफ़ात को मखलूक जैसा बना देना शिरक है, या मखलूक को अल्लाह के बराबर कर देना शिरक है। किसी चीज़ को, किसी कलमे को अल्लाह के साथ मंसूब कर देना जब हालांकि उसकी कोई दलील ना हो, अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम बनाना, अल्लाह के हुक्म के बगैर फतवे देना, झूठी नबूवत का दावा करना, खुद ख्वाब कर लेना, एम्ब्रॉयड करने के बाद ख्वाब लोगों को दिखाना, बताना ताकि अपनी इज्जत, अपने आप को बड़ा साबित किया जा सके। और अगर कोई ख्वाब आया भी है तो उसे लोगों को इसलिए बताना कि ताकि लोगों को पता चले कि हम बड़े नेक हैं। कशफ या इल्हाम को वही के बराबर करार देना या कहना कि ये भी माननी चाहिए क्योंकि मुझे फला जो बड़े हस्ती हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको कशफ हुआ है या इल्हाम हुआ है। दीन में ऐसी बात दाखिल करना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, क्योंकि हर वो चीज़ जो अपनी तरफ से हम शामिल करेंगे वो इफ्तराबाजी है। जो करेंगे अपनी तरफ से दीन में कर लगा देंगे और उसको दीन का नाम देंगे, वो इफ्तराबाजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपका नाम लेकर, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बारहा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि आज जो हदीस सोशल मीडिया में मिलती है, बाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो ऑथेंटिक होती है, लेकिन बाज़ अहादीस उनकी ऑथेंटिसिटी हमें मालूम करनी चाहिए। नहीं करनी, नहीं मालूम तो फिर उसे अपने तक रोके, आगे उसको फैलाए ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम पकड़ ले। सही बुखारी की हदीस। अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद है कि तमाम अकायद और अहकाम जो वही के बगैर अल्लाह की तरफ मंसूब किए जाए वो सब के सब अल्लाह पर इफ्तराबाजी है, झूठ बांधना है। ये आयत दीन में बिद्दत, खुद साख्ता मजहबी नज़रियात की सख्त तरदीद करती है। शिरक, झूठी नबूवत, दीन में तहरीफ सब इस आयत के दायरे में आ जाते हैं। चाहे शिरक हो, झूठी नबूवत हो, या दीन में अपनी तरफ से कोई बात कर देना, लगा देना, अपनी तरफ से कमी बेशी करना। दीन की बात कुरान और हदीस के बगैर न करें। हमें सबको चाहिए, हम सब पर ये लाजम है कि जब भी दीन की बात करें कुरान और हदीस के साथ दीन की बात करें। दलील जो है उसको देखें, उसको परखें कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। एहतियात और खौफ खुदा जो है ना वो इख्तियार करें। यकीन जाने बड़ी सख्त वहीदे हैं अल्लाह की तरफ से भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी। दीन को कारोबार, अपनी बर्तरी, अपनी चौतराहट, अपनी बड़ाई का ज़रिया ना बनाएं, ना सियासत, ना ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें दीन को। इस आयत में उन तमाम जाली आमलों और झूठे रूहानी दावेदारों पर बड़ी सख्त तनकीद है। वो दावेदार जो दावे करते हैं बड़े बड़े दीन के नाम पर कारोबार
چمکاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بغیر علم کے فتوے دینے لگتے ہیں، یہ آیت ان سب کو کھلا انتباہ کر رہی ہے۔ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بات ہم دیکھیں، آپ نے کوئی بات سن لی، اپنے تک روک لی، پھر اس کی تحقیق کر کے اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ جو دین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا کیا اتھینٹسٹی کیا ہے، کتنی یہ بات جو ہے صحیح ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بیچنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع فی الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان سمیٹ رہے ہیں اس کے ذریعے، ثم الینا مرجعوہم، پھر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، تو پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے باوجہ اس کے کہ وہ ناشکری کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اپنی طرف سے دین میں چیزیں کرتے رہے، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کرو، اور جس نے میرا نام لے کر کوئی چیز دین کے ساتھ منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے، لیکن اس کے باوجود خود ساختہ باتیں کرتے رہے اور اس کو دین میں شامل کرتے رہے۔ آیت نمبر 69 میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 70 میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو یہی تفصیل آئی ہے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، صرف دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی کامیابی، یا دنیا کا کچھ عارضی سا فیضہ جو فائدہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے دنیا میں ان کو مال مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اصل انجام اللہ کی طرف واپسی ہے، اور پھر سخت عذاب ایسے لوگوں کا جو خود ساختہ چیزیں دین میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی عزت حاصل کر لیں، دنیا کی شہرت، دنیا کا عہدہ، دنیا کا مال، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو وقتی ہیں، جلد ختم ہو جانے والی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں مراد مال، اقتدار، شہرت، وقتی امن و خوشحالی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ، اگر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو بچائے کہ اپنی طرف سے دین میں باتیں شامل کرنی شروع کر دیں۔ دین خالص ہے، اس کو خالص ہی رہنے دیں، اس میں چیزیں گڈ مڈ نہ کریں۔ کسی بھی بڑے عالم کا قول اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ضرور لے لیں۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کسی معاملے پر آپ کی رائے جاننا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ تم مجھ سے سوال ہی غلط کر رہا ہے، کیا آپ کا کیا حال ہے اس معاملے میں، مجھ سے یہ پوچھ کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، یہ ہے صحیح سوال، تاکہ میں تجھے قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل دوں اور دلیل کے ساتھ جواب دوں۔ دیکھیں کل نفس، اصل بات یہ ہے کہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہی ہے نا، دنیا کی عزت ہو جائے گی، دنیا میں آپ کا نام ہو جائے گا، دنیا میں آپ کو اقتدار مل جائے گا، دنیا میں آپ کو بڑا جانا جائے گا، دنیا میں یا اس کے ذریعے آپ مال کما لیں گے، لوگ آپ کو نذرانے پیش کریں گے، صرف یہی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی ہے اور کتنا دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمام جو جاندار ہیں ان سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو تمہارے بدلے جو ہے نا پورے دے دی جائیں گے قیامت والے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو بچا لیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، تو ساری کامیابی اسی کے لیے ہے، اصل میں وہی کامیاب رہا، دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی صرف دھوکا۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور ہم اس کے دھوکے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کن اعلان ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم الینا مرجعوہم، تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے، ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں نا جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی وفات پا جائے، سب کو مرنا ہے اور اللہ کے ہاں پیشی بھی ہے، ہم سب کو بغیر لباس، بغیر ختنہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ دن اتنا وحشتناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟
کہا نہیں عائشہ، اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی طرف دیکھنے کی مجال بھی نہیں کر پائے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ کوئی سفارش اللہ کے اذن کے بغیر کام آئے گی، شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ سورہ کہف میں اللہ فرما رہے ہیں کہیں گے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، کہ بے شک لوگ جو ایمان والے ان کو پتہ ہے کہ بے شک ہم جو ہیں زندہ ہیں اور ہمیں موت آنی ہے، جن کا ایمان ہونا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف میرا اور آپ کا لوٹنا ہے، یقین کریں، اس بات کو ذہن میں ڈال لیں۔ جو اللہ شدید عذاب جو چکھائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں نذیقہم جو ابتلا بازی کریں گے، نذیقہم العذاب الشدید، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے، شدید عذاب دیں گے، بہت زیادہ عذاب چکھائیں گے مزہ، یعنی عذاب سخت ہوگا، دائمی ہوگا، ناقابل برداشت ہوگا اور مسلسل ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، اور اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن میں اتارا تھا وہ سچ تھا، ایک ایک لفظ سچ تھا، اور عذاب میں کمی بھی نہ ہوگی۔ بڑی جو آیت پڑھی تھی ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 56، ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، پھر جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو جلدیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، اسی طرح ملتا جائے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ عذاب کی وجہ جہالت نہیں بلکہ جان بوجھ کر انکار کرنا ہے، جان بوجھ کر قرآن کو نہ پڑھنا کہ پتہ نہیں کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی جہالت والی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، یہ جہالت ہی ہے، یقین جانیں، تکبر و ضد کی وجہ سے ہم رکے رہتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، حق کو پہچان کر رد کر دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت سے پہلے اچھے اعمال کر لے، کیونکہ جب وقت آیا تو پھر کسی کو ایک لمحے کی نہ مہلت ملے گی۔ ہر شخص کی اجل، ہر امت کی اجل، ہر قوم کی اجل اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کب اس کا وقت ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کا فائدہ کافروں کے لیے امتحان ہے اور مہلت ہے، کامیابی نہیں ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی پکڑ تاخیر سے آتی ہے مگر یقینی ہے، آ کر رہے گی۔ یہ اللہ کی بردباری ہے، حلم ہے اللہ کا کہ کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالتا، حساب ضرور ہوگا۔ اللہ نے پورے کا پورا جو نتیجہ ہے نا، جو کچھ ہونا ہے، بہت ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو ہے نازل فرما دی ہیں، ہر چیز ہمارے لیے شائع ہو چکی ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم کتاب کی طرف نہیں آئیں گے، اصل مسئلہ کتاب ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر عمل کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی اور آپ کے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے سمجھا اور کیسے عمل کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 ہوئے فرقے، یہود و نصارہ کے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، اور ایک کے سوا سب آگ میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ کون سا ہے جو آگ سے بچے گا؟ صحابہ تو پازیٹیو چیز طرف آتے تھے نا، فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوں گے۔ تو اس لیے ہیروز کو بھی پڑھنا پڑے گا، عشرہ مبشرہ کو پڑھنا پڑے گا، چاروں خلفائے راشدین کو پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، بڑا بزنس ہے، اس کی جائیداد پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ تو دنیا کی چند زندگی کا سامان ہے، اور پھر آخرت ہے جس کا کمپیریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ کوئی اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور دیکھے اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر ہے۔ اس لیے دین میں ملاوٹ نہ کریں، افطرا بازی نہ کریں، اپنی طرف سے چیزیں کر لگائیں۔ آج بھی موقع ہے، اگر کسی نے کیا تو سچی توبہ کر لیں، میں اور آپ سب سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ لیں، کیونکہ جب تک زندگی ہے، جب تک کہ موت کا عمل شروع نہیں ہو جاتا تو اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ کو نہیں صرف جھٹلایا جا رہا، یا آپ کو نہیں کہا جا رہا شاعر یا ساحر یا مجنون،
آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول انبیاء آئے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کے دل کی ڈھارس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ ہوتا رہا فلاں قوم کے ساتھ۔ اللہ فرمانے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ سنائیں نوح علیہ السلام کی باتیں۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی ان کانا کبرا علیکم مقامی، کہ میری قوم اگر تمہیں بہت بھاری ہے میرا تمہارے درمیان رہنا، یا اللہ نے جو مجھے رسالت سے نوازا ہے اس مقام پر تمہیں کوئی تکلیف ہے یا تمہیں بہت بھاری ہے، وہ تذکیری بھی آیات اللہ، اور اللہ کے آیات کے ساتھ جو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو تمہیں اللہ کی طرف لاتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں تمہاری، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو پھر تم اس طرح کرو کہ تم مجھے جو بھی میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ میرا توکل تو صرف اللہ پر ہے، کہ اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں۔ کس بات پر؟ کہ تم سب کے سب آپ اس کام پر کٹھے ہو جاؤ، جو میرے خلاف سازشیں تم سوچ رہے ہو اس پر سب کے سب کٹھے ہو جاؤ۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور جن کو تم شریک سمجھتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، کہ یہ بھی ان کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، یہ بت ہے، یہ جو ہمارے معبود ہیں، سوا ہم پڑھیں گے جو ہے یہ انہوں نے جو بنا رکھے تھے نیک لوگوں کو، کیونکہ ان کے جو نیک لوگ تھے جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، پھر شیطان ان کو اور بھی پرگلایا کہ کہتے تھے کہ جب یہ ہمارے درمیان ہوتے تھے ود سوا یغوث، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نوح میں، بڑی پوری ایک سورہ کا نام جو ہے سورہ نوح ہے، پورا اس میں نوح علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، اور اس کا جو بہت زیادہ بیان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے واقعے کا، جو بہت ہی سبق موز ہے ہم سب کے لیے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو سورہ ہود جو اس سے اگلی سورہ ہے اس میں پڑھیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تمہیں اگر میرا یہاں رہنا، میرا تمہیں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں بہت بھاری ہے، تو میں تو اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں، تم سب کے سب فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اور تمہارے شریک سب کٹھے ہو جائے، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا یہ سارا کام تمہیں کسی مشک میں نہ ڈالے، کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم نے جو میرے ساتھ کرنا ہے نا، فیصلہ کرنا ہے میرے بارے میں کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اللہ اکبر، یہ بات رسول ہی کر سکتے ہیں، وہ جس کو اللہ پر کامل یقین ہو، وہ جن کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہو، یا اللہ کے نبی، یا پھر وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو پتہ ہو کہ ہم ہر چیز جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے یا کسی کو سنوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سنوا رہے ہیں۔ بہرحال قصہ نوح جو ہے بطور تنبیہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کے مشرکینوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائے۔ مقصد یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے انبیاء کی تکذیب کی تو ان کا انجام کیا ہوا، اور آپ کے دل کو جمانا بھی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال ان کے خلاف جو ہے تدبیریں کرتے رہے، کیونکہ 950 سال آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن آخر میں اللہ نے نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے صاف فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں فرمایا تھا آپ نے، کیونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہے، بہرحال قرآن تو زندہ ہے، قیامت تک یہ واقعہ چلتے رہیں گے، کہ اگر تمہیں میری موجودگی اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار لگتا ہے تو میرا پورا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ اور پھر کہا کہ تم اور تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، ان سب کو ملا لو۔ کھلا چیلنج کیا باطل حکومتوں کو کہ سب کے سب مل جاؤ اور اپنے منصوبے بنا لو، اور اپنے معبودوں اور مددگاروں کو بھی جمع کر لو، پھر میرے خلاف جو بھی کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت نہ دینا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حق، اللہ اکبر، حق پر قائم شخص باطل کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اس کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، وہ متزلزل نہیں ہوتا۔ ایمان کی عملی تصویر یہ آیت بتاتی ہے کہ سچا دائی واضح موقف رکھتا ہے، اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ نتائج کی
پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ انبیاء کی دعوت ہمیشہ صبر اور استقامت کے ساتھ ہوتی ہے۔ توکل ان کا زبانی نہیں ہوتا بلکہ دلی توکل ہوتا ہے، بلکہ اعتماد اللہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جب اتنا اعتماد ہو تو پھر کوئی دھمکی جو ہے وہ کوئی دھمکی اثر نہیں کرتی، کوئی دھمکی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگلی آیت میں ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم روح گردانی کرتے ہو، میری بات کو نہیں سنتے، جو میں تمہیں اللہ کی آیات کے ساتھ تذکیر کر رہا ہوں، تمہارا تزکیہ نفس کر رہا ہوں، جو تمہیں پاک کر رہا ہوں برائیوں سے، جو تم اعمال کر رہے ہو شرک سے، غیبت سے، جو تمہارے جرائم ہیں ان سب سے، جو تم نے اللہ کے خلاف جو شریک بنا رکھے ہیں اس شرک سے، تو اگر میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، پھر اگر تمہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم روح گردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، نہیں میری بات سنتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو ایک بات تو سوچو تم سب مل کر کہ اس سارے کام پر میں نے تم سے کچھ بھی مانگا ہو کہ مجھے عہدہ دے دو، یا مجھے مال دے دو، مجھے اپنا سردار بنا لو، یا کوئی بھی اجر مانگا ہو، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا سارا اجر، مجھے تو سارا اجر صرف اللہ سے چاہیے۔ یہ ہے سچے دائی کا جو ایمان ہونا چاہیے، دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، دنیا کی عزت نہیں چاہیے، میرا نام ہو جائے یہ نہیں چاہیے۔ آج زمانہ کیونکہ سوشل میڈیا کا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، انسان سب کے سب دلوں میں کمزوری تو ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بات آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے ان خیالات سے بچا لے، ہر چیز تیرے قدرت میں ہے، تو میرے دل کو بھی پاک کر دے، میری نیت کو پاک کر دے، میرے عمل کو صاف کر دے، میرے اس عمل کو خالص اپنے لیے کر لے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی نیکی قابل قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت سارے نیکیاں لے کر رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ میرے لیے تھوڑی کی تھی، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، تو جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی تو اجر بھی ان سے لے لیا جائے، جبکہ نبی، رسول اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس لیے پکارتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف تاکہ خود بھی اللہ کی ناراضگی سے بچے اور لوگوں کو بھی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اللہ میری اور آپ کی جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں ہیں، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں، شیطان ہمارے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، ان خیالات کو کنٹرول رکھنا ہے، کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہی بلانا ہے۔ ہاں اس میں کوئی مالی فائدہ نہ ہو، کوئی شہرت نہ چاہنا ہو، کوئی اقتدار نہ چاہنا ہو، یا کوئی بڑا جو ہے عہدہ نہ چاہنا ہو کہ مجھے بڑا عہدہ مل جائے، جماعت میں مل جائے، جہاں مل جائے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ہر نبی نے اپنی قوم کو واضح کیا ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ یا معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا نام بہت بلند ہو، یا دنیاوی فائدہ مل جائے، یا ہمیں نذرانے پیش کیے جائیں، تحفے دیے جائیں، گفٹ دیے جائیں۔ دعوت جو ہے اس میں اخلاص اور صدق ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور یہ اللہ کے سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے، ان سب کا مقصد مال، شہرت یا اقتدار نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کی رضا تھی۔ آج جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ بڑا خوبصورت کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو پکارے۔ تو اس کے لیے اللہ اکبر، اپنی نیتوں کو ہر وقت چیک کرنا ہے، جیسے شوگر میں بار بار چیک کرتے ہیں نا، اور جب بھی لگے کہ نیت میں کچھ بھی فطور آیا تھا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ کام تو مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دعوت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبیوں کی کامل اطاعت اور تسلیم اور رضا امت کے لیے مثال ہے، میرے اور آپ کے لیے، کہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، مشکلیں سہی، تکلیفیں سہی، لیکن اللہ کی اطاعت میں لگے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ دعوت کا یہ اصول بھی ہے کہ یہ آیت ہر دائی ہے جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہے، اس کے لیے یقین کرے رسولی رہنمائی ہے۔
پیغام واضح ہے، مقصد لوگوں کو خالص اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے ساتھ نہیں۔ کسی نبی کسی اللہ والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو کہ میرے بن جاؤ، بلکہ وہ تو اللہ والے بناتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو نہ دنیا کی شہرت، نہ کوئی عہدہ، نہ مالی فائدہ، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، اللہ اس کے دل کو گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بہرحال حق کی دعوت خلوص سے دی جائے، بدلے کی توقع کے بغیر دی جائے، رد عمل منفی ہو تب بھی دائی اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیا۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، ہو سکتا ہے پھر آپ کو چھوڑ دیں، آپ میں نقص تلاش کریں گے یا کوئی ایک تلاش کر کے اجاگر کریں گے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب جو اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، ہر شخص کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ ہاں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف اور رجوع کیا جائے۔ بے شک نبی اور رسول ان کو خاص تائید ہوتی ہے، لیکن دائی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو بھی اللہ کی خاص مدد ملتی ہے۔ ہاں، اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرنا ہے، جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں ہو گیا، نیت خراب تو نہیں ہوگی، فوراً پلٹے، کام نہیں چھوڑنا۔ ہاں، دائی اپنے موقع پر ثابت قدم رہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ لوگوں کی پزا، لوگ اس کو جو پسند کرے یا لوگ اس کو اپریشیٹ کرے، لوگ جو ہے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تعداد پر نہیں کہ کتنے لوگ بات کو سن رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحمل، تواضع اور برداشت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا چاہے، ایک بندہ بھی سن لے۔ ایک بندہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اگر تمہاری وجہ سے بدل جاتا ہے تو تمہارے لیے یہ بہت بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیاوی اجر مانگنا تواضع اور اخلاص کے خلاف ہے، کوئی بھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ اسے سر بلند کرے گا۔ اب عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دیا، بلکہ جب بھی اللہ کی حرمت پامال ہوئی تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا